अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज अदब के हवाले से ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक मारूफ़ अदब के हवाले से नाम है, शख्सियत है। उनकी आज बरसी जो है वो मनाई जा रही है। कुदरतुल्लाह शाहाब साहब हैं। आपने ज़रूर उनके अफ़साने भी पढ़े होंगे। कुदरतुल्लाह शाहाब साहब जो हैं एक बहुत ही नामवर पाकिस्तान के मुसन्निफ़ रहे हैं। उस हवाले से आज उनकी बरसी जो है वो मनाई जा रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारूफ़ अफ़साना निगार मोहम्मद हमीद शाह साहब के साथ मौजूद हूँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त के हवाले से। आज बरसी भी मनाई जा रही है, ख़ास तौर पर कुदरतुल्लाह शाहाब साहब के हवाले से क्या कोई यादें वाबस्ता हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो अफ़साने हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? यह अच्छा किया आपने कि कुदरतुल्लाह शाहाब को याद किया। और कुदरतुल्लाह शाहाब को अभी ये कौम भूली नहीं है। कई हवाले हैं उनके। एक तो अदीब का हवाला है और उसका ज़िक्र होता रहता है। मसलन माँ जी का जब भी ज़िक्र होगा तो कुदरतुल्लाह शाहाब याद आएगा। जब 90 जैसे किरदार का ज़िक्र होगा तो कुदरतुल्लाह शाहाब याद आएगा। जब चंद्रावती जैसे किरदार का ज़िक्र होगा तो कुदरतुल्लाह शाहाब याद आएगा। जब भी शाहाबनामा का ज़िक्र होगा तो कुदरतुल्लाह शाहाब याद आएगा। लेकिन साथ ही साथ कुदरतुल्लाह शाहाब को हमारे बहुत सारे मेहरबान इस हवाले से भी याद करते हैं कि उनके पास जिस वक्त वो ग़ुलाम मोहम्मद के करीब थे, जो गवर्नर जनरल थे, उसके पास सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब ख़ान का ज़माना जो ख़ासा तवील ज़माना था, इनकी रफ़ाकत उनके साथ रही। तो उस ज़माने में वो उनके करीब रहे और उनके करीब रह के उन्होंने अदीबों के लिए कुछ किया भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तंजीम भी बनाई जिसमें अदीबों को वो लेके गए और उस पर एतराज़ ये किया जाता रहा कि वो दरअसल एक ऐसा ग्रुप अदीबों के अंदर से तलाश करने की कोशिश में थे जो अयूब ख़ान की मदह में कुछ कह सके और उनके कुर्ब में रहे। तो ये उन पे एतराज़ भी हुआ और ज़ाहिर है उन पे बहुत सारे एतराज़ात होते रहे। और ऐसे लोग जो होते हैं असल में हुकूमतें चलाने वाले, वो यही लोग होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि हुकूमत कैसे चलाई जानी चाहिए और अगर उनके मशवरे कुदरतुल्लाह शाहाब साहब की इस जो तनकीद का पहलू है, इसको आप कैसे देखते हैं? ज़ाती तौर पर क्या मैं समझते हैं? ज़ाती तौर पे तो मेरा तो जो अगर ताल्लुक़ है या जिससे मैं समझता हूँ कि मैं उनके करीब भी हूँ, वो उनकी नस्र है। नस्र वो खूबसूरत लिखा करते थे और बहुत उम्दा लिखते थे। और फिर जो शाहबनामा है, अगर मैं उसे फ़िक्शन की किताब समझ के पढ़ूँ तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसे मतलब नहीं है कि वो उसे ज़िंदगी नामा और एक सदाकत की बुनियाद पे तस्लीम शुदा अगर वो पेश करना चाहते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा उस पर मखमसा होता है कि मैं ऐसा क्यों मानूं। इसलिए कि एक बड़ी मज़े की बात मशहूर ख्वाजा ने कही थी। वो कहते थे कि ये जो आप बीतियाँ होती हैं ना, इसमें जो ज़्यादा मकदार होती है वो झूठ होता है। सच कोई आप लिख ही बीती नहीं हुई झूठ सकता। होता है। सच लिख ही नहीं सकता। अच्छा, ये आप मेरी आप बीती के बारे में भी कह सकते कहना चाहें तो कह लेंगे, इसलिए कि मेरी आप बीती भी तो पिछले बरस आई है खुशबू की दीवार के पीछे। लेकिन मैंने ये देखा है कि सच लिखते हुए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत होती है और अपने नफ्स को भी वहाँ पे कुर्बान करना पड़ता है। और आपको बताना पड़ता है कि बहुत सारे मौक़ात पे जब आप दूसरों के ऊपर एक तनकीद कर रहे हैं और बेरहम तनकीद कर रहे हैं, तो क्या आपका वजूद इतना मुतबर्रक है कि उसे बचा लिया जाए? तो फिर उस पर भी वैसे ही तनकीद और अपनी उन मजबूरियों को सामने रखना चाहिए जिनकी वजह से आप मुसलसल जो इक़्तिदार में मौजूद लोग थे और आला तरीन सतह पे मौजूद थे, उनके कुर्ब में रहे और उनके चहेते रहे। आखिर इसकी कोई वजूहात तो होंगी। तो ये बुनियादी तौर पे चीज़ समझने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने जो कासमी साहब हैं, उन्होंने उनकी एक किताब का दिवाचा लिखते हुए, ये अहमद इब्न कासमी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है वो तरक्की पसंद थे और तरक्की पसंदों पे एक दो मकामात पे बाकायदा शाहाब साहब ने तनकीद भी की हुई है। लेकिन इसके बावजूद अहमद इब्न कासमी जो है वो ये कह रहे हैं कि शाहाब साहब जो हैं वो अपनी फ़िक्शन लिखें या सफ़रनामा लिखें या
کوئی اور صنف جو ہے جس میں ان کے کردار نگاری سامنے آتی ہے، وہ لکھے رپورتاج لکھ دیں، تو بھی وہ جو سیٹ پیٹرن ہیں لکھنے کے، انہیں توڑتے ہیں وہ، اور انہیں توڑ کے ایک نیا فارمیٹ اپنا انہوں نے بنایا۔ افسانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ جو واقعات حقیقی ہیں انہیں لکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نئے کردار بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہی تکنیک انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر بھی برتی ہے۔ ماجی کا جو کردار ہے وہ اتنا پاورفل کردار انہوں نے تراشا ہے، اس کے بارے میں قاسمی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس حوالے سے جو اب تک لکھی گئی ہیں تحریریں دنیا بھر میں مختلف زبانوں کے اندر، انہوں نے کہا کہ میں نے اگرچہ ادب کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا، شاید عالمی ادب کا اتنا بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے کہ میں یہ نہ کہہ سکوں کہ یہ اعلیٰ ترین تحریروں میں سے ایک شمار کی جانی چاہیے۔ ابھی ادب کی بات ہو رہی ہے تو موجودہ دور کے ادیب ہیں یا پھر آپ رائٹر کہہ لیں، خلیل الرحمن قمر صاحب، ان کا تھوڑا سا تذکرہ اگر کر لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو ہیں ان آج کل خبروں کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ وہ کس سائڈ پہ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، خلیل الرحمن قمر میرا کپ آف ٹی نہیں ہے، میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں انہیں شوق سے پڑھا نہیں ہے، انہیں شوق سے ان کے ڈرامے دیکھے نہیں ہیں۔ ان کی اگر میں گفتگو سنتا ہوں تو اتنی اتھلی ہوتی ہے کہ مجھے کوفت ہونے لگتی ہے کہ میں ان کی باتیں سنوں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے جو ایک وہ تنازعات میں رہنا چاہتے ہیں، شاید اس سے اپنی وہ شخصیت بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے تو اچھی نہیں لگتی ہیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتا ہوں گا یا بری رائے بھی رکھتا ہوں گا۔ میرے لیے وہ بالکل ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے رزق کے لیے کچھ لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہیجان پیدا کرے گا لوگوں کے اندر تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ ایک سنجیدہ ادیب کے طور پہ ان کی شناخت بنتی نہیں ہے، کہیں بھی بنتی نہیں ہے۔ اچھا، واپس آتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کے حوالے سے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، ایز اے بیوروکریٹ ان کی لائف کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے وہ جو دور ایز اے بیوروکریٹ افسانہ نگار سے ہٹ کے وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم نے تو انہیں ظاہر ہے اس زمانے میں ہماری عمر تو ایسی نہیں تھی جس میں بہت ساری چیزوں کو براہ راست مشاہدہ ان کا کیا جا سکے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مشاہدہ کیا، لیکن جو چیزیں میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں، اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسلریٹ کرتے ہیں اپنے شخصیت کو بھی وہاں نمایاں کرنے کے لیے۔ تو بیوروکریٹ ظاہر ہے جب رہتے تھے، آپ یہ دیکھیں، آپ کو زمانہ ذرا یاد رکھنا چاہیے، یہ زمانہ تھا جس وقت وہ سول سروس میں آئے تو وہ پاکستان بننے سے پہلے سول سروس میں آ چکے تھے، اور جب یہاں آئے ہیں تو 30 برس کے وہ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد یہ سول سروس میں یہ چلے گئے۔ تو اور یہ وہ زمانہ بنتا ہے جب یہ جو بیوروکریسی تھی اس کی بڑی توقیر تھی، اس کی بڑی عزت تھی، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو بھی بات کریں گے قانون اور ضابطے کے اندر کریں گے۔ مسعود مفتی نے اپنی کتاب جو ہے دو مینار میں یہی لکھا ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں اس کا انہدام شروع ہوا، ایوب خان سے زمانے سے اب لگا ہے کہ انہیں ایک سیاست کی چیٹک بھی لگی وہاں کے لوگوں کو، اور ان کی رشتہ داریاں بھی بننا شروع ہو گئیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ جاگیردار ہو ان کے ساتھ، تو وہ ایک عجیب سا ایک ملغوبہ بنا جس سے ملک کا انہدام شروع ہوا ہے۔ تو اس وقت سے اگر یہ لوگ جو اوپر بیٹھے تھے اگر یہ اتنے ہی پوتر تھے، اتنے پاک باز تھے، اتنے اچھے تھے، تو آخر کیا وجہ تھی کہ یہ جو بیوروکریسی تھی اس کا ذہنی طور پہ انہدام شروع ہوا، انحطاط شروع ہوا، اور وہ گرتے چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ اب جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کے پیچھے یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کا بھی کسی نہ کسی حد تک ہاتھ ہے، اس لیے کہ قانون اور ضابطے کو آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، قانون اور ضابطے کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ ایوب خان کے زمانے سے وہ رکھی گئی تھی، اور اس وقت ظاہر ہے یہ مقتدر قوتوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ادیب اور خاص طور پر افسانہ نگار بھی ہیں، تو آپ اس وقت ملکی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟
بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور یہ تکلیف دہ صورتحال ایسے ہے کہ یہ ٹلنے میں آ ہی نہیں رہی۔ کئی برسوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک دفعہ فیض احمد فیض سے کسی نے پوچھا، کہا کہ ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو فیض احمد فیض نے کہا کہ آپ کو میں یہ بھی اطلاع دے دوں کہ یہ نازک دور آگے بھی چلے گا۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ نازک دور جو ہے وہ آگے بھی چلے گا، اس لیے کہ ادارے اپنی ڈومین میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ادارے اپنی ڈومین میں جا کے اپنے دائرہ کار کے اندر نہیں رہیں گے، تب تک یہ صورتحال رہے گی۔ ہمارے ملک کے اندر خرابی یہ ہوگی، اور بالکل یہ آغاز سے ہو گیا تھا، یہ ایوب خان سے بھی۔ اب ایوب خان کا مارشل لاء جب آتا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی ذرا پہلے بھی اس کے جو ہے وہ دیکھتا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ قائد اعظم کی جو وین ہے وہ راستے میں آ کے خراب ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے کچھ مسائل تھے جو ہمارے ملک میں چلے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سول اداروں کے اندر آپ کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی جو دلچسپیاں ہیں وہ بڑھتی چلی گئی ہیں اس پورے عرصے کے اندر، اور نتیجہ یہ ہے کہ سیاست میں بھی وہ دخیل ہو گئے ہیں۔ جب وہ سیاست میں دخیل ہوں گے، وہ آپ کے سول اداروں کے اندر دخیل ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ اس میں یہی ہوگا کہ جمہوریت آپ کے ہاں آئے گی نہیں۔ تو جب تک جمہوریت اصلی صورت میں آپ کی نہیں آتی، یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہے، وہ ہوتی نہیں ہے، اصل میں وہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ کے معاشی حالات برے ہو رہے ہیں، آپ کے معاشرتی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگ سڑکوں پہ بھی چلتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، شہروں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ کو ملازمتیں نہیں ملیں گی، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کرائم کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کا کام ہے ان کے حوالے نہیں ہو رہا، اور جن کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے اداروں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، چاہے یونیورسٹیوں کا سربراہ بننا ہو، چاہے کسی سپریم کورٹ کا جج بننا ہو، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میں ایک ادیب کے طور پہ اور ایک پاکستانی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم مجرم ہیں، اور وہ سارے لوگ مجرم ہیں جو اپنے دائرہ کار میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے چلے جائیں گے، دیکھیے اب اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ مشرقی پاکستان میں جو صورتحال بنی تھی تو وہ یکدم نہیں بن گئی تھی، اس سے پہلے بھی صورتحال ایسی تھی جس میں باقاعدہ مذاکرات ہوئے تھے۔ وہاں پہ جا کے عوامی پارٹی جو ہے آپ کے حکمرانوں کو وہاں پہ بلا کے ان سے بات وہ کرنا چاہتی تھی، اور وہاں آپ ان کو وقت نہیں دیتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی، حتیٰ کہ یہاں تک اب دیکھیں، اگر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جیسے ہم ان سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ اس کیفیت میں ہمارے ادارے پہنچے ہوئے تھے۔ اگر ہماری حکومت وہاں چلی جاتی، یعنی آپ دیکھیں الیکشن تو وہ جیت چکے تھے، اور جیت چکے تھے، اگر انہیں اقتدار دے دیا جاتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ ایک قوت جو ہے وہ اس طرف منتقل ہوتی، ملک بچ جاتا۔ لیکن اگر ہم قوت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور ملک کو نہیں بچانا چاہتے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ ملک رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ اس کے ذمہ داران کون ہیں جس کا ابھی تک سوال کا جواب نہیں مل سکا؟ اس کا ہم سبز ہیں اس میں۔ وہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی چادر سے پاؤں باہر پھیلا رہے ہیں اور اس میں واپس نہیں جانا چاہتے، وہ سارے لوگ جو ہیں اس کے مجرم ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ جی اس کے بنگالی مجرم تھے کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، اب کہیں کہ جناب مکتی بہانی والے جو ہے وہ مجرم تھے، یا بنگالی جو تھے وہ جو ہے وہ ایسی قوم ہے جو مطمئن ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کل بھی دیکھ لیں، وہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہیں شعور تھا سیاسی، تبھی تو وہ باہر نکلتے تھے۔ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو سیاسی شعور جو ہے عوام تک منتقل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب تک آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ نیچے سے لیول سے، یعنی گراس روٹ لیول سے وہ نہیں نکلے گی، اور وہاں جا کے آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر باقاعدہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور وہاں ایک ایک دو دو خاندانوں کے وہاں پہ جو حکمرانی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تب تک ہمارے ہاں کوئی بہتر جمہوریت نہیں آئے گی۔
اور ایسا میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں قوت ہے وہ نہیں چاہتے، وہ ایک اپنی پنیری میں اگائے ہوئی ہے لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں شوکت عزیز جہاں پہ آیا تھا تو وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس طرح کی آپ بہت سارے اور مثالیں، معین قریشی کی آپ مثال دیکھ لیں تو وہ کہاں سے آیا تھا؟ اور اسی طرح ہی عمران خان کو بھی آپ دیکھ لیں، ایون کہ پہلے تو ووٹ اس کو کتنی اس کے پاس سیٹیں تھیں، لیکن اسے اپنی پنیری میں انہوں نے لگایا، اور اب وہ قوت ایسی ہے کہ ان کے لیے تھریٹ بن چکی ہے۔ ایسا ہی تھا کل اس کے لیے بھی آپ شریف خاندان کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ بھی تو ضیاء کی پنیری میں اگائے گئے تھے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے سب کہ آپ پنیریاں جو ادھر سے ہی اگ کے آتی ہیں۔ ادھر سے آتی ہیں اسی گملے میں وہ اگائے جاتے ہیں، لیکن سوال جب تک خالص جمہوریت نہیں آئے گی اور عام آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکے گا، اور الیکشن اس طرح کے ہوں گے کہ عام گاؤں کا آدمی، شہر کا آدمی، پڑھا لکھا آدمی وہ اب باقاعدہ نمائندہ ہو کے نہیں آئے گا، اور آپ محتاج رہیں گے ان سرمایہ داروں کے، ان کارخانے داروں کے، ان جو کہہ لیں آپ کے مفاد پرست لوگ ہیں، اور کسی سہارے سے وہ آنے والے ہیں، تب تک اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آج ناظرین خصوصی ویلاگ خاص طور پر جو ہے وہ برسی کے حوالے سے تھا ہی، جبکہ باتیں جب شروع ہوئیں تو ادیبوں کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ بہت دور تک جاتی ہیں۔ مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ اللہ نے کے بعد